वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लैबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का बहुत ही रोमांटिक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर नॉवेल इंतखाब की किस्त नंबर 19 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। गर्मी, गंदगी, बदबू। वो सदमे से पूरे कमरे पर नजर दौड़ा रहा था जब दरवाजा नॉक हुआ। अब कौन आ गया? उसने मिशराज की जानिब देख ताज्जुब से कहा, जिस पर वो लाइल्मी में शाने उचकाकर नफी में सर को जंबिश देने लगा। हो सकता है अम्मा आई हो, मैं देखती हूँ। वो इत्मीनान से अंग्रेजी जबान में कहती हुई दरवाजा खोलने चली गई। अफजल भाई हैं, वो एलानिया दरवाजा खोलते ही बताने लगी। अफजल अपने साथ 2 गली के लड़कों को पकड़ कर लाया था सफाई करवाने की नीयत से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे जाओ। अफजल ने आते ही डपट वाले अंदाज में अलीजा को देख कहा। अफजल अलीजा के लिए शुरू से बड़े भाई की तरह रहा है। वो स्कूल इसी की टैक्सी में आती जाती है, यहाँ तक कि स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में भी अफजल इसके बड़े भाई की हैसियत से हमेशा अटेंड करता है। मैं तो अम्मा के कहने पर सफाई कराने आई थी, वो निहायत भरम से बोली। अच्छा अच्छा, आप नीचे जाओ और ज़रूरत नहीं है यहाँ आना जाना करने की, अफजल ने घूरते हुए डांट पिलाई। जिस पर वो ढिठाई से अपनी तजलील बर्दाश्त करते हुए मुस्कुराकर कहने लगी, अफजल भाई मैं यहाँ सिर्फ अम्मा के कहने पर आई थी, वरना मुझे थोड़ी कोई शौक आ रहा है झाड़ू उठाकर गोरे की मासी बनने का। वैसे आपस की बात है, मुझे ये गोरा ज्यादा दिन यहाँ टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो अफजल के कंधे पर अपनी कोनी टिकाकर मुस्तकबिल की पेशनगोई करने लगी। शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान बात ही अच्छी कर लेता है। अल्लाह अल्लाह करके तो कोई किराएदार नसीब हुआ है। अब तुम बातें भगाड़ना छोड़ो और नीचे जाओ। मैं मोहल्ले के लड़कों को लाया हूँ सफाई करवाने। अफजल ने पहले तो इसे आड़े हाथों लिया, फिर हाकिमाना अंदाज में उसे नीचे जाने का कहा। हाय अल्लाह, ऐसा भी क्या हो गया मेरी शक्ल को? अल्लाह के करम से इतनी खूबसूरत तो है। और अभी वो अपनी आदत के मुताबिक बोलना शुरू ही हुई थी कि अफजल ने दोनों हाथ हार मानते हुए उसके आगे जोड़ते हुए कहा, तोती माफ कर मुझे, यहाँ तो बोलने पर भी पाबंदी है, बंदा अपने हक के लिए बोल भी नहीं सकता। वो मुंह बसोड़ती हुई सीढ़ियां उतरने लगी, साथ साथ मुंह ही मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ाई जा रही थी। उसके जाते ही मोहल्ले के लड़कों को अफजल ने ऊपर बुला लिया। अफजल को शिद्दत से एहसास था इस बात का कि अम्मा की खातिर इसने जावियार को बकरा बनाया है। मैं अपने साथ सफाई करने के लिए लड़कों को लाया हूँ। आप दोनों 1-2 घंटे नीचे अम्मा के ड्राइंग रूम में बैठकर इंतजार कर लें। अफजल ने मुस्कुराते हुए जावियार को देखकर कहा। क्या कह रहा है ये? जावियार ने मिशराज की जानिब मतवजा होकर आईब्रो उचकाए इस्तफसार किया। कह रहे हैं सफाई के लिए लड़के लाए हैं, हम नीचे बैठे जाके। मिशराज ने उसे ट्रांसलेट करके बताया, जिस पर उसने एक सुख का सांस भरा और तेजी से अपना काले रंग का बैग उठाने लगा। इन्हें यहीं छोड़ दें, मैं इन्हें स्टोर में रखवा देता हूँ, अफजल ने तेजी से कहा। चाचू वो कह रहे हैं बैग यहीं रखें, वो स्टोर में रखवा देंगे। नहीं, इसे मैं अपने साथ रखूंगा, वो बैग उठाकर कंधे पर टांगते हुए बोला। बाकी दोनों सूटकेस वहीं छोड़कर वो मिशराज को अपने साथ लेकर नीचे अम्मा के घर चला आया। अम्मा इन दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाकर कमरे का फैन ऑन करने के बाद अंदर कमरे की जानिब चली गईं। बदबू और गर्मी इन दोनों शहजादों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैं मिशराज को लेकर यहाँ कैसे रहूंगा? जावियार मिशराज की पेशानी पर झलकने वाले पसीने की बूंदों को देख परेशान होकर सोचने लगा। पंखे की स्पीड की तो क्या ही बात थी, चल कम रहा था और आवाज ज्यादा कर रहा था। बाहर गली से आता हुआ शोर कम था सर में दर्द करने के लिए, जो पंखे का शोर उसमें अपना हिस्सा डाल रहा था। अचानक थोड़ी देर बाद चलते चलते फैन रुक गया। मिशराज सदमे से उसकी जानिब देखने लगा। वो शहजादे क्या जाने, लोड शेडिंग नामी भी एक बला होती है। चाचू ये चल क्यों नहीं रहा? मिशराज अपने पसीने साफ करते हुए निढाल हालत में इस्तिफसार करने लगा। पता नहीं, रुको मैं देखता हूँ। वो चेक करने की नीयत से सोफे से उठा, फैन का बटन बार बार खोल बंद किया, मगर वो चलने के लिए तैयार ना था। अजीब बात ये लगी कि फैन बंद होते ही एक अजीब सी खामोशी छाई महसूस हुई। क्या हुआ चाचू? मिश्राज परेशान होकर पूछ रहा था। पता नहीं, ये ऑन नहीं हो रहा। रुको, मैं आंटी से बोलता हूँ, वो खोल देंगी। जावियार नाक पर कपड़ा रखे अंदर कमरे की जानिब चलने लगा। अंदर बड़ा सा लाउंज था जहां सामने ही फ्रिज रखा था और साथ ही बूढ़ी अम्मा नमाज पढ़ती नजर आई। बूढ़ी अम्मा इस बुढ़ापे में भी खड़े होकर नमाज पढ़ रही थी। इनकी पेशानी और नाक पर भी पसीना झलक रहा था। इस शदीद गर्मी में जहां जावियार की तबीयत गैर होती जा रही थी, वहीं वो बूढ़ी खातून निहायत इत्मीनान से नमाज की अदायगी में मशगूल नजर आ रही थी, जिससे इन्हें इस गर्मी का कोई एहसास ही ना हो रहा हो। वो खामोश मुबल्लिग की मानिंद थी जावियार के लिए। न जाने क्यों इसे जिंदगी में पहली बार किसी नमाजी को देख शर्मसारी महसूस हुई।
وہ خاتون بڑھاپے میں بھی کس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہی تھی، وہ بس یہی دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے گرمی کا احساس مانو ختم سا ہو گیا۔ اس نے ایک بار اپنے حسین و جسمانی صحت مند وجود کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ کبھی کبھار بہت معمولی سی نظر آنے والی چیز بھی کسی کے لیے خاموش مبلغ بن جاتی ہے۔ پہلی باری سے ایک نمازی کی جانب کھنچاؤ ہونے لگا۔ کون ہو تم زاویار؟ کیا تم مسلمان ہو؟ اگر تم مسلمان ہو تو تم نے کبھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ سوال اب اس کے ذہن میں اچانک ہی اٹھنے لگا۔ اگر رامین مل جاتی ہے اور تم اس کے سامنے ہار بھی مان لیتے ہو تو پھر کیا؟ کیا تم واقعی قادیانیت چھوڑنے والے ہو؟ اگر یہ غلط فیصلہ ہوا تو کوئی راہ ہدایت پر آنا چاہے اور ذہن میں وسوسے نہ آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ انہی الجھنوں میں مزید الجھتا جا رہا تھا۔ ایک ڈر لاحق تھا ہر لمحہ، کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہا میں۔ او گورے، ایسے کیا دیکھ رہے ہو میری دادو کو؟ وہ بوڑھی خاتون کو نماز پڑھتا دیکھ عجیب سے گلٹ میں خود کو پا رہا تھا۔ ذہن بہت سے سوالات وسوسوں میں الجھ رہا تھا۔ وہ اس قدر کھویا ہوا تھا اپنے ہی ذات میں کہ اس سامنے سے آتی علیزہ نظر ہی نہ آئی۔ اس نے جب زاویار کو اپنی دادی کے وجود پر نظریں جمائے دیکھا تو ٹوکے بغیر رہ نہ سکی۔ کیا؟ علیزہ کے انگریزی زبان میں ٹوکتے ہی اس کے حواس بحال ہوئے۔ وہ چونک کر پوچھ رہا تھا، یہی کہ میری دادو کو کیوں ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ میں تو ان کے نماز مکمل کر لینے کا ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ فین رک گیا ہے روم کا، وہ نرمی سے جواب دہ ہوا۔ فین؟ ارے وہ رکا نہیں ہے، لائٹ چلی گئی ہے، وہ تیزی سے بتانے لگی۔ لائٹ چلی گئی مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ مطلب لوڈ شیڈنگ۔ لوڈ شیڈنگ؟ وہ صدمے سے دہرانے لگا۔ چاچو مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ مشراز وہاں آ کر زاویار کو دیکھ روتو سا چہرہ بنا کر گویا ہوا۔ کیوٹو، تم میرے ساتھ یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے یو پی ایس چلاتی ہوں۔ اصل میں لائٹ گھنٹوں گھنٹوں غائب رہتی ہے، اس لیے ہم صرف رات میں چلاتے ہیں یو پی ایس۔ وہ مشراز کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں واپس لے آئی۔ ساتھ ساتھ اس نے یو پی ایس کا بٹن آن کیا جس سے فین چلنے لگا۔ صرف 2-3 گھنٹوں میں ان دونوں شہزادوں کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ زاویار صوفے سے ٹیک لگا کر فین کو گھومتے ہوئے دیکھنے لگا جو اس وقت دنیا کی اسے عظیم ترین نعمت محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے کیوٹو، تم لوگ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہو؟ علیزہ بڑے اشتیاق سے مشراز کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیونکہ ہم وچ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم وچ کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ بھولا سا چہرہ بنا کر اردو میں بتانے لگا۔ لفظ وچ کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہی زاویار نے علیزہ اور مشراز کو دیکھا۔ چڑیل کو؟ تم لوگ چڑیلوں اور بھوتوں کو پکڑنے والے ہو؟ وہ سیدھے ہو کر بڑے تجسس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ وچ الگ ہے، وہ چاچو سے نکاح کرنے والی تھا مگر اچانک سے بھاگ گیا، مشراز اداس لہجے میں اردو زبان میں بتانے لگا۔ او گورے، تم مجھے بتاؤ اس چڑیل کے بارے میں، میرا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے، یوں یوں پتہ لگا لوں گی اس کے بارے میں۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے انگریزی میں زاویار کو دیکھ پر اعتماد انداز میں کہنے لگی۔ تم واقعی اسے ڈھونڈ سکتی ہو؟ اس کا پر اعتماد لہجہ زاویار کو اس پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ نہایت پر اعتمادی سے انگریزی زبان میں بولی۔ اس کا نام رامین ہے۔ زاویار کو ایک ہلکی سی امید نظر آئی علیزہ کی پر اعتمادی دیکھ۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اسے نام بتانے لگا۔ رامین؟ وہ اپنی انگلی تھوڑی پر مسلتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے نام دہرانے لگی۔ پورا نام؟ معلوم نہیں۔ اچھا، کہاں رہتی ہے؟ مجھے نہیں علم، بس اتنا جانتا ہوں وہ کراچی میں کہیں رہتی ہے۔ کراچی کے کون سے علاقے میں؟ وہ پے در پہ کسی تفتیشی افسران کی طرح سوال پوچھے جا رہی تھی۔ اگر یہ علم ہوتا تو میں اس وقت یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ زاویار منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے گویا ہوا۔ اچھا، کوئی تصویر ہے اس چڑیل کی؟ علیزہ کافی انٹرسٹ لیتے ہوئے۔ تصویر نہیں تو؟ وہ اداسی سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے۔ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اس ڈیجیٹل دور میں گورے تمہارے پاس ایک پک نہیں ہے اس لڑکی کی جس سے تمہارا نکاح ہونے والا تھا؟ وہ حیرت سے کہہ رہی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میرا نکاح ہونے والا تھا؟ زاویار نے چونک کر استفسار کیا۔ پھر اس نے خفگی سے گھور کر مشراز کو دیکھا جس نے اپنی زبان دانتوں میں دبا کر بڑی معصومیت سے سوری کہا۔ زاویار کو یہ بات اپنی تذلیل لگتی تھی کہ اس کے نکاح کی دلہن بھاگ گئی تھی۔ اوہو، بچے کو کیا گھور رہے ہو؟ اچھا ہی ہوا نا اس نے مجھے بتا دیا، اب میرے دل میں تمہارے لیے تھوڑا ترس آ گیا۔ اب میں پورے دل سے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ وہ نہایت ترس کھانے والے انداز میں اسے دیکھ کر بولی، جس پر زاویار جل کر خاک ہوا۔ ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور رہنے دو تم، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ وہ سپاٹ سا جواب دیتے ہوئے منہ پھیر کر باہر کی جانب دیکھنے لگا۔
اچھا بھائی، تم تو آگ بگولا ہی ہو گئے، میں تو مدد کرنا چاہ رہی تھی، ویسے اس میں تمہاری غلطی نہیں، میری قسمت ہی ایسی ہے، کسی کی مدد کرنا چاہوں تو وہ الٹا مجھ پر بھڑک جاتا ہے۔ ہائے، جیسے صبح شبنم بازی، ایک تو میں نے راہگیروں کا سوچ کر کہ بیچاروں کو گلی میں آنے جانے میں مشکل ہوگی، انہیں بتایا کہ ٹنکی بھر گئی ہے، موٹر بند کر لو، اور پھر مجھے ان کی موٹر کا بھی تو خیال تھا، وہ نان اسٹاپ پھر سے بولنا شروع ہو گئی تھی، جس پر مشراز اور زاویار کا دل چاہا اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیں۔ تمہارا اوپر کا پورا پورشن صاف کر دیا ہے، اب تم اوپر جا کر آرام کر سکتے ہو۔ زاویار کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا علیزہ کی باتوں میں، وہ بے دلی سے بار بار اپنا سیل میں ٹائم دیکھ رہا تھا۔ افضل کے کمرے میں آتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ افضل کے کہتے ہی مشراز نے خوش ہو کر ٹرانسلیٹ کیا، جس پر زاویار بیگ کندھے پر ٹانگ کر مشراز کو لے کر اوپر کی جانب چل دیا۔ ارے گورے، تم تو برا ہی مان گئے، کم از کم یہی بتا دو تمہاری بھاگی ہوئی دلہن دکھتی کیسی ہے، تاکہ مجھے آسانی ہو ڈھونڈنے میں۔ علیزہ اسے جاتا ہوا دیکھ پیچھے سے تیزی سے انگریزی زبان میں بولی، جس پر زاویار نے اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھور کر دیکھا، جسے چپ ہونے کا کہہ رہا ہو۔ میں نہا کر فریش ہو جاتا ہوں، زاویار نے اوپر آتے ہی اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ نہا لیں، جب جب تک میں آپ کا ویٹ کرتا ہوں، مشراز مسکراتے ہوئے کہہ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی زاویار نے حیرت سے اس چھوٹے سے حصے کو دیکھا جو شروع ہوتے ہی ختم تھا۔ پورے جسم پر صابن لگانے کے بعد اس نے عادت کے مطابق تیز شاور کھولا۔ شاور کھولتے ہی اب اس نے بڑے اطمینان سے چہرے پر بھی صابن لگا لیا۔ اچانک پانی آنا بند ہو گیا۔ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ پریشان ہو کر شاور پر ہاتھ مارا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ پوری طاقت کے ساتھ غصے سے چیخا۔ کیا ہوا چاچو؟ مشراز اس کے چیخنے پر دوڑتا ہوا واش روم کے پاس آیا۔ پانی نہیں آ رہا اور میرے منہ پر صابن لگا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں چیختے ہوئے بولا۔ اچھا رکے، میں کچھ کرتا ہوں، مشراز دلاسا دینے والے انداز میں کہہ کر تیزی سے نیچے کی جانب دوڑا۔ انٹی انٹی، وہ آخری سیڑھی پر کھڑا ہو کر آوازیں لگا رہا تھا۔ اوئے چھوٹے گورے، یہ انٹی کس کو بول رہے ہو؟ ارے ابھی تو اللہ کی کرم سے 15 سال کی ہوئی ہوں، اور تم نے تو مجھے اتنی چھوٹی عمر میں انٹی ہی بنا ڈالا۔ علیزہ اس کی آواز پر سیڑھیوں کے پاس آ کر بگڑتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو انٹی نہیں بول رہی تھی، میں تو گھر کی آنر کو بول رہی تھا۔ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں اسے صفائی دینے لگا۔ او اچھا، میں بھی یہی کہوں تمہیں میں کہاں سے انٹی لگی؟ ارے وہ ابھی بولنا شروع ہی ہوئی تھی کہ مشراز اس کی بات کاٹتے ہوئے، اوپر پانی نہیں آ رہا، چاچو کے منہ پر صابن لگا ہوا ہے۔ اس کی پریشانی بھولے سے چہرے پر نمایاں تھی۔ ہو سکتا ہے پانی ختم ہو گیا ہو، فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیوٹو، ابھی لائٹ آتے ہی موٹر سے پانی اوپر ٹنکی میں چڑھا دوں گی۔ اوکے، اسے پریشان ہوتا دیکھ مسکرا کر اس کے گالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے بے فکری سے گویا ہوئی۔ لائٹ کب تک آئے گا؟ گرمیاں آ گئی ہیں، اس لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں رہا ہے لائٹ کا، لیکن امید ہے کہ 1 گھنٹے بعد آ جائے گی، وہ نہایت لاپرواہی سے اندازہ لگاتے ہوئے گویا ہوئی۔ تب تک میری بیچاری چاچو کیا کرے گی؟ مشراز فکر مند ہو کر پوچھنے لگا۔ انتظار۔ اس کی اردو سن وہ بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ آپ کے پاس پانی بالکل بھی نہیں ہے؟ اللہ، اتنی ننھی سی جان، اوپر سے اتنی پریشان، رکو میں پانی لا کر دیتی ہوں۔ وہ مشراز کا پریشان چہرہ دیکھ فدا فدا لہجے میں کہہ کر 2 پانی کی بوتلیں لا کر اسے پکڑانے لگی۔ شکریہ۔ وہ شکریہ ادا کر کے برق کی پھرتی سے اوپر کی جانب دوڑا۔ میری آنکھوں میں مرچی لگ رہی ہیں، مشراز جلدی آ جاؤ۔ وہ واش روم میں کھڑا باہر آوازیں لگا رہا تھا۔ اس لمحے اس کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ چاچو میں پانی لے آئی، مگر پانی زیادہ نہیں ہے، وہ واش روم کے باہر کھڑا ہو کر زور سے بولا۔ کوئی بات نہیں، جتنا بھی ہے اتنا ہی دے دو۔ زاویار کو اس وقت اپنی حالت پر خود ترس آ رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ بیچارہ شہزادہ نہا کر نکلا۔ چاچو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم نہیں رہ سکتے یہاں۔ زاویار سفید ٹاول باندھ کر واش روم سے نکلا تو مشراز روتو سا منہ بنا کر بیچارگی سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ ہم پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت بری طرح، ایک کلٹ ہے جس سے نکلنے کے لیے ہمیں ان مشکلات کو سہنا ہی پڑے گا۔ زاویار اس کی بات سن تڑپ اٹھا، نیچے بیٹھ کر اس کے ریشمی بالوں کو سہلاتے ہوئے بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ زاویار کو اندازہ تھا اب تک تو ان کی تلاش دارم صاحب شروع کر چکے ہوں گے، پاکستان کے مرکز چناب نگر میں بھی یہ خبر پہنچ چکی ہوگی۔ اسے علم تھا معاملے کی نزاکت کا، وہ جانتا تھا اس کا مشراز کو لے کر بھاگنا اسے پوری قادیانیت میں مرتد مشہور کر دے گا، ساتھ ساتھ لوگ اس کی جان کے در پہ ہوں گے۔
کیونکہ وہ صرف اپنے بھتیجے کو لے کر نہیں بھاگا، وہ تھائی لینڈ میں قادیانیت کی جماعت کے امیر کا بیٹا ہو کر ان کے پوتے کو لے کر بھاگا ہوا تھا۔ پوتا یعنی قادیانیت کی نئی نسل۔ اس جماعت کے لیے اس کا ایک ایک فرد بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ وہ پیسے دے کر، بڑے عہدے دے کر، تحفظ فراہم کر کے ایک ایک فرد کو جماعت میں لاتے ہیں۔ زاویار واقف تھا اگر اس وقت وہ مرکز والوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کی جان سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے وہ یہ مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ ایسی ہی کسی جگہ کا متلاشی تھا جہاں لوگوں کا گمان بھی نہ ہو کہ وہ رہ سکتا ہے۔ اب اگلا سین۔ مشراس تو گرمی سے نڈھال ہو کر نہانے کے بعد سو گیا تھا، جبکہ زاویار نیچے کارپیٹ پر دیوار کے کونے سے ٹیک لگائے، آلتی پالتی مار کر لیپ ٹاپ اپنی گود میں لیے بیٹھا بیان سننے میں مشغول تھا۔ زاویار لیپ ٹاپ پر ایک پاکستانی قادیانی کا بیان سن رہا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ چناب نگر مرکز کے علاوہ قادیانی اور کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں، تاکہ وہ محتاط رہ سکے۔ ہم احمدی مسلمانوں کا پاکستان میں بہت برا حال ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ ہم احمدی کے لیے ان کے دلوں میں ذرا بھی جگہ نہیں، ہمارے منہ پر ہمیں کافر کہتے ہیں۔ پاکستان کے احمدی مسلم اس وقت جہاد جیسی کیفیت میں ہیں، ہم ہی جانتے ہیں ہم کیسے جی رہے ہیں۔ نہ ہمارے بچوں کو اپنے اسکولوں میں جگہ دیتے ہیں، نہ ہمیں اپنے محلوں میں گھر لینے دیتے ہیں۔ اور ابھی زاویار بیان سن ہی رہا تھا کہ علیزہ کھانا لے کر کمرے میں بغیر دروازہ نوک کیے داخل ہوئی۔ ارے ان کافروں کو کیوں سن رہے ہو؟ ان کی تو باتیں بھی نہیں سننی چاہیے، گدھ ہیں یہ، ایمان چھیننے کی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ علیزہ قادیانی کے بیان کی آواز کمرے کے باہر سے ہی سن چکی تھی، اس لیے داخل ہوتے ہی کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھ، ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر منہ بسورتے ہوئے انگریزی میں بولی، تم اندر کیسے آئیں؟ وہ حیرت سے استفسار کرنے لگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، ویسے لگتا ہے یا تو تم بہت ہی امیر و کبیر ہو یا بہت ہی غریب و مسکین۔ اس کی بات پر زاویار الجھا، مطلب؟ کیونکہ انہی دونوں کو فکر لائق نہیں ہوتی سامان کے چوری ہو جانے کی، ورنہ ہم جیسے متوسط طبقے والے لوگ تو کبھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتے، وہ بھی سخت گرمی میں دوپہر کے وقت۔ سب کو علم ہے اس وقت گلی میں سناٹا ہوتا ہے، اس لیے چور گھس جاتے ہیں گھروں میں، گن پوائنٹ پر گھر کا سارا قیمتی سامان لے جاتے ہیں۔ مگر تمہیں کیا، تم تو ایک طرف ایمان کے گدھ کو دعوت دے رہے ہو ان کا بیان سن کر، اور دوسری طرف دروازہ کھلا رکھ کر۔ وہ ابھی تنزیہ بول ہی رہی تھی کہ زاویار سر جھٹکتے ہوئے، لیپ ٹاپ بند کر، اس کی بات کاٹتے ہوئے، یہ سب چھوڑو، یہ کیا لائی ہو یہ بتاؤ۔ زاویار ٹرے کو دیکھتے ہوئے تجسس سے استفسار کرنے لگا، جس پر لال رنگ کا کپڑا ڈھکا نظر آ رہا تھا۔ کھانا لائی ہوں، اماں نے کہا ہے کھا کے دیکھو، اگر پسند آئے تو کرائے کے ساتھ ساتھ کھانے کے پیسے بھی دے دینا۔ کھانا تمہیں 2 وقت کا ہم پہنچا دیا کریں گے۔ وہ تمہارے ساتھ کوئی خاتون نہیں ہے نا؟ تو افضل بھائی نے کہا ہے تمہیں کھانا دینے کو، مگر اماں نے کہہ دیا ہے افضل بھائی سے کھانے کے الگ سے پیسے دے گا گورا، تبھی ہم اسے روز کھانا دیں گے، ورنہ 1 2 دن میں ہاتھ کھینچ لیں گے۔ مجھے اماں کی بات بالکل ٹھیک لگی، وہی سبزیوں کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں آج کل۔ وہ نان اسٹاپ پھر سے بولے چلی جا رہی تھی۔ زاویار اپنے کان میں انگلی ڈال کر ہلاتے ہوئے بیزاری کا اظہار کرنے لگا، مگر اس بولتی توتی کی سپیڈ میں ذرا کمی نہ آئی۔ اوکے اوکے، میں کھانے کے پیسے الگ سے دے دوں گا، اب تم جاؤ۔ ایک بار وہ بولنا شروع کر دے تو خاموش بھی ہونا ہوتا ہے۔ یہ بات زاویار کی نظر میں سامنے کھڑی لڑکی جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ نہایت بیزاری سے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ لے کر کھڑا ہوا۔ ہائے کتنا ایٹیٹیوڈ ہے گورے تم میں، وہ منہ بسور کر 2 ٹوک لہجے میں اس کی زبان میں گویا ہوئی۔ اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی پر ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہے نا؟ وہ ضد کرنے کی نیت سے مسکراتے ہوئے اکڑ کر بولا۔ اف اف، لوگوں کو اپنے بارے میں کتنی خوش فہمیاں ہوتی ہیں۔ وہ ہاتھوں سے پنکھا بنا کر اپنے چہرے پر ہوا کرتے ہوئے ایک ادا سے اتراتے ہوئے بولی۔ زاویار کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکان رقصہ ہوئی، اس کی ادائیں دیکھ زاویار نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا عجوبہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہو؟ کوئی لطیفہ لکھا ہے میرے چہرے پر؟ زاویار کے مسکرانے پر وہ خفگی سے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ پوچھنے لگی۔ تم خود کسی لطیفے سے کم ہو کیا؟ ماسٹر پیس ہو تم، دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ۔ کہاں سے ڈھونڈ کر لائی ہیں انٹی تمہیں؟ زاویار نے ٹھیک ٹھاک اسے ذلیل کیا تھا۔ لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھ، دونوں ہاتھ فولڈ کر، مقابل کے وجود پر نظریں ڈال، چہرے پر پیاری سی مسکان سجائے علیزہ کے مرچیں لگا رہا تھا۔ وہ جذبز ہو کر اسے گھورنے لگی۔ ابھی وہ جوابی حملہ کرتی، اس سے قبل ہی مشراز نے نیند سے اٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا، آپ یہاں؟ ہاں کھانا لائی تھی کیوٹو، وہ بھی اتنے ہی پیار سے مشراز کو جواب دینے لگی، ساتھ ساتھ زاویار کو منہ چڑھا کر ٹرے پر سے لال رنگ کا کپڑا ہٹایا۔ میں نے خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، کھا کر بتاؤ کیسا ہے؟ وہ نہایت محبت سے مشراز کے آگے ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ بول تو ایسے رہی ہے جیسے فری میں دے رہی ہے۔
راویار منہ میں بڑبڑاتا ہوا بیڈ پر بیٹھا۔ واؤ، چکن کڑھائی! حوریہ ویسے تو پاکستانی کھانے کم ہی پکایا کرتی تھی، مگر جب بھی پکاتی چکن کڑھائی ضرور مینیو میں شامل ہوتی، کیونکہ مشراز، راویار اور حدید تینوں کو ہی اس کے ہاتھ کی چکن کڑھائی بہت پسند تھی۔ مشراز کھانا دیکھتے ہی خوشی سے بولا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے ماں کی شدت سے یاد آنے لگی۔ اس کا بھولا سا چہرہ اتر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اچانک اداس کیوں ہو گیا؟ علیزہ نے اس کے چہرے پر اداسی چھاتے ہوئے دیکھ تیزی سے پوچھا۔ موم کی یاد آ رہی ہے اسے دیکھ کر، وہ روحانسا لہجے میں گویا ہوا۔ او تو اپنی موم سے کال پر بات کر لو، وہ مسکراتے ہوئے مشورہ دینے لگی۔ نہیں کر سکتا، وہ اداس چہرہ بنائے گویا ہوا۔ راویار اس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ خود بھی اداس ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا وہ دوبارہ حوریہ سے اسے کب ملوا بھی سکے گا یا نہیں۔ او اللہ، انہیں جنت نصیب کرے۔ مشراز کی بات کا علیزہ غلط مطلب اخذ کر گئی تھی۔ نہیں نہیں، میری موم زندہ ہے۔ مشراز اس کے دعائیہ کلامات سنتے ہی تیزی سے غلط فہمی دور کرنے کی نیت سے گویا ہوا۔ تو پھر تم بات کیوں نہیں کر سکتے ان سے؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ کیونکہ اب مشراز بول ہی رہا تھا کہ راویار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز کو دبایا۔ وہ نہیں چاہتا کسی کو بھی کانوں کان خبر ہو کہ وہ احمدی مسلم ہے، کیونکہ اس نے ابھی ابھی بیان میں سنا تھا کہ احمدی مسلم کے ساتھ پاکستان کے مسلمان اچھا سلوک نہیں کرتے، جس کے سبب وہ ڈر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ قادیانی ہونے کے سبب اسے اور مشراز کو مسلمان کوئی نقصان پہنچائیں۔ کھانا دے دیا نا، اب جاؤ، راویار نہایت غصے سے علیزہ کو دیکھ کہنے لگا۔ وہ غصے میں اپنا خوف چھپا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کسی راز کی پردہ داری چل رہی ہے۔ تم اسے بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ راویار کے غصے کو مکمل اگنور کر وہ آئیبرو چکا کر تجسس سے پوچھنے لگی۔ ملازمہ ہو تو ملازمہ بن کے رہو، زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ توہین آمیز لہجے میں اس کے وجود پر نگاہیں جمائے دو ٹوک انداز میں بولا۔ کون ملازمہ؟ مالکین ہوں اس گھر کی جس میں تم اس وقت بیٹھے ہوئے ہو۔ بڑے آئے مجھے ملازمہ کہنے والے۔ تمہاری؟ علیزہ کی ٹھیک ٹھاک ہٹ گئی تھی اپنے لیے ملازمہ کا لفظ سن، جو اس نے سننا شروع کیا۔ نان اسٹاپ۔ چاچو کس کو چھیڑ دیا آپ نے؟ مشراز اپنا سر پکڑے آہستگی سے راویار کے کان میں گلا کرنے لگا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ عجوبہ اس گھر کی مالکن ہے؟ میں تو اسے ابھی تک فل ٹائم ملازمہ سمجھ رہا تھا۔ راویار نے دھیمے لہجے میں نہایت بیچارگی والا چہرہ بنا کر خود کو مظلوم ثابت کیا۔ چاچو حد کرتے ہیں آپ بھی، کہاں سے اتنی پیاری لڑکی آپ کو ملازمہ لگتی ہے؟ وہ بھی راویار پر بگڑتے ہوئے بولا۔ اچھا، وہ ایک کافی نہیں ہے کیا جو تم بھی شروع ہو رہے ہو؟ راویار جھنجھلاتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ ہاں کر لو، دل بھر کر مجھ ننھی سی جان کی برائیاں کر لو۔ وہ ان دونوں کو کانا پھوسی کرتے دیکھ مزید بگڑی تھی۔ دونوں چاچا بھتیجے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ کیا دنیا کی ساری وچز کو کسی نے میرا ہی پتہ دے دیا ہے؟ راویار صدمے سے منہ میں بڑبڑایا، جسے سن کر مشراز نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائی۔